अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा। आज हमारा टॉपिक है गैर मुस्लिमों के हुकूक। गैर मुस्लिम कौन होते हैं? गैर मुस्लिम वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल ना किया बल्कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हों और अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराते हों। मसलन हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी वगैरह गैर मुस्लिम कहलाते हैं। तो ये तो गैर मुस्लिम की डेफिनेशन हो गई कि गैर मुस्लिम कौन हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को नहीं मानते। अल्लाह को तो तकरीबन जितने भी मज़ाहिब हैं वो अल्लाह को तो मानते हैं किसी न किसी दर्जे में, लेकिन अल्लाह के साथ किसी दूसरों को शरीक ठहराते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते। तो इसके हवाले से वो गैर मुस्लिम करार पाएंगे। अब एक सवाल पैदा होता है कि ज़िम्मी कौन होते हैं? ज़िम्मी जो है वो जिम्मेदारी से निकला है कि वो, पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन, फिर इस पर बात करते हैं। ज़िम्मी से मुराद वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल ना किया हो लेकिन इस्लामी रियासत में पुरअमन तरीके से रहते हुए उसके कवानीन का एहतराम करते हों। इस्लामी रियासत के गैर मुस्लिम बाशिंदे जो रियासत के कायम करदा कवानीन और हदूद के मुताबिक अपने मज़ाहिब की रोशनी में पुरअमन ज़िंदगी बसर करते हों और रियासत के कवानीन का एहतराम करते हों, ज़िम्मी कहलाते हैं। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम शहरियों के हकूक़ हैं। तो हम ज़िम्मी के हवाले से बात समझ आ गई कि इस्लामी रियासत है जहाँ मुसलमानों की हुक्मरानी है और वो गैर मुस्लिम जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया वो उन कवानीन का एहतराम करते हैं और पुरअमन तरीके से उन कवानीन के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। और दूसरा ये है कि इस्लामी रियासत के गैर मुस्लिम बाशिंदे जो रियासत के कायम करदा कवानीन और हदूद के मुताबिक अपने मज़ाहिब की रोशनी में पुरअमन ज़िंदगी बसर करते हों, यानी कि वो उन्हें मजहबी आज़ादी है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक जो है अमल पैरा हो सकते हैं अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अंदर और रियासत के कवानीन का एहतराम करते हों, यानी कि जो इस्लाम ने कवानीन दिए हैं उनको वो ऑनर करते हों। तो ऐसे लोग ज़िम्मी कहलाते हैं। और ज़िम्मी जो लोग होते हैं, ये रियासत इनकी जिम्मेदारी लेती है कि वो उनके जान माल इज्जत की हिफाजत जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है और उसके बदले में वो टैक्स देते हैं। जबकि मुसलमान जो होता है वो ज़कात देता है और उसकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी, जान माल इज्जत की हिफाजत जो है वो रियासत की जिम्मेदारी होती है। और उसके मुकाबले पर वो जहाँ ज़िम्मी जो है वो टैक्स देता है और उसके बदले में मुसलमान जो है वो ज़कात देता है। हाँ, ये है कि रियासत को या हुकूमत को अगर ज़रूरत पड़े कि अपने अखराजात मैनेज नहीं हो पा रहे तो उसमें वो मज़ीद टैक्स भी लगा सकती है। ये एक अलग से मौजू है जिस पर हम बात बाद में करेंगे। तो इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम शहरियों के जो हुकूक हैं उनके मुतल्लिक अब हम बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो जानो माल की हिफाजत। जानो माल की हिफाजत का क्या है कि हदीस में आता है जिसने किसी ज़िम्मी को कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। मतलब जानो माल की हिफाजत के हवाले से जिस तरह एक मुसलमान के ऊपर जो है वो उसकी जान जो है हराम है, इसी तरह किसी ज़िम्मी या गैर मुस्लिम की भी जान लेना वो किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। हाँ, 4 सूरतें हैं कि जिस सूरत में जान ली जा सकती है किसी इंसान की। उसमें एक तो है कि हरबी काफिर जो मुसलमानों के मुकाबले पर किसी जंग में शरीक है और मरने मारने पर तुले हुए हैं, तो उसमें उसकी जान ली जा सकती है। दूसरी सूरत यह है कि मुसलमान माशरे के अंदर, रियासत के अंदर अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिम होता है तो उसको कत्ल करने की इजाज़त है। और तीसरा जो है जान के बदले जान है, और कोई किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसके बदले में उसे कत्ल करने का जो है वो मामला हो सकता है।
اور چوتھی بات یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت جو ہے وہ اگر زنا کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کی، اس کے علاوہ جو کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کی جان لی جائے۔ تو ذمہ جو ہے وہ مسلم معاشرے کے اندر ایک اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس کا کوئی شہری بھی بلا وجہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ہماری ذمہ داری میں ہے اس کا خون ہمارے خون کی مانند، اور اس کا خون بہا ہمارے خون بہا کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح ایک مسلمان کا معاملہ ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کے اوپر زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ جو لیا جائے گا، اسی طرح ایک غیر مسلم کا بدلہ بھی اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ غیر مسلم کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو نہیں مارا جائے گا، نہیں، مسلمان کو بھی اسی کے مطابق جو ہے سزا دی جائے گی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ غیر مسلم شہریوں کے مال کی حیثیت مسلمانوں کے مال کی مانند ہے، یعنی کہ غیر مسلم جو مسلم ریاست کے شہری ہیں ان کے مال کی حیثیت بھی مسلمانوں کے مال کی مانند ہے، یعنی کہ ان کی بھی مال کی اسی طرح حفاظت ہوگی جس طرح کے مسلمانوں کے مال کی حفاظت ہوگی۔ اسی طرح آپ آ جائیں، دوسرا جو ان کی حقوق میں سے ہے وہ مذہبی آزادی ہے۔ مذہبی آزادی کیا ہے؟ کہ انہیں اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ اپنی عبادات کرنے کی اجازت ہے، رسومات کرنے کی اجازت ہے، جو کہ اپنے دائرے کے اندر۔ ہاں یہ ہے کہ ان کو اسلامی معاشرے کے اندر کسی مسلمانوں کے اندر تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اپنے لوگوں کے اندر جو ہے وہ دین کے معاملے میں جو ہے وہ انہیں اجازت ہے۔ ہاں مسلمان کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اس بارے میں قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی مسلمان ترغیب و تشویق ہوگی، اس کو اسلام کی جو ہے وہ دعوت دی جا سکتی ہے، دی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ کسی کو زبردستی جو ہے وہ دین میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ غیر مسلم رہنا چاہتا ہے تو وہ غیر مسلم رہے، اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کرے، اس میں کسی کو مسلم ریاست جو ہے اسے اس کی پروٹیکشن کرے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں جب یہ ایک علاقہ ہے فتح ہوا تو یہ معاہدہ لکھا گیا تھا کہ ان کے گرجے برباد نہیں، ہیرا کا علاقہ ہے کہ جب وہ فتح ہو گیا تو معاہدہ لکھا گیا کہ ان کے گرجے برباد نہیں کیے جائیں گے، نہ ان کو سنگ بجانے سے منع کیا جائے گا، نہ عید کے دن صلیب نکالنے سے روکا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مذہبی آزادی انہیں دی گئی کہ وہ اپنی مذہب کے مطابق جو ہے وہ جو عبادات ہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی مطلب اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب آ جائیں، تیسرا جو ہے معاشی حقوق۔ معاشی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ اکنامک، کہ ایک غیر مسلم کو اسلامی ریاست میں تجارت اور مالی معاملات میں مکمل آزادی ہوتی ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کے سوا دیگر صدقات غیر مسلموں کو دینے کی ترغیب دی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اسلامی ریاست کے اندر کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ تجارت کر کے بڑا سے بڑا بزنس مین بھی بن سکتا ہے، ترقی بھی کر سکتا ہے، جیسے ایک مسلمان ترقی کر سکتا ہے، اسی طرح غیر مسلم بھی تجارت کے پورے مواقع اس کو حاصل ہوں گے کہ وہ اس کو مال کمائے اور مالدار بنے، اس میں اس کو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں میں پر ہی خرچ کی جائے گی، غیر مسلم کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو اس میں غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن یہ ہے کہ اس میں غیر مسلم کے لیے صدقات ہیں۔ کیا ہیں؟ کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے اس کی
اس میں مدد کی جائے گی، اور غیر مسلم کو دینے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اگر ہمسایہ ہے یا غیر مسلم کسی مصیبت یا تکلیف میں ہے تو اس کو صدقات جو ہوتے ہیں، کہ صدقہ ہوتا ہے سچ سے نکلا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ صدقہ جو کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی ہیلپ کی جاتی ہے، وہ صدقات کہلائیں گے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔ ویسے تو زکوٰۃ کو بھی صدقہ ہی قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن وہ فرض صدقہ ہے۔ نفلی صدقات کے اندر یہ ہے کہ کوئی کسی کی مالی مدد کرنا، کسی کو خوراک فراہم کر دینا، یا کسی کی دوائی وغیرہ لا کر دے دینا، اس حوالے سے یہ صدقات کے زمرے میں آئے گا کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی خاندان کو صدقہ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں ضرورت مند کوئی غیر مسلم ہوتا تھا تو اس کی مدد کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو بھیک مانگنے والے یہودی بوڑھے کی مدد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا جو ہے وہ یہودی بھیک مانگ رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا کوئی کھانے کمانے والا نہیں ہے، تو اس لیے میں جو ہے وہ یہ بھیک مانگتا ہوں۔ تو آپ اسے لے گئے اپنے گھر، اپنے وہاں پر اس کی جا کر اس کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی، اور اس کے بعد آپ نے اسے بیت المال کے جو ذمہ دار تھے ان کے پاس بھجوایا، اور یہ جملہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم ان کی جوانی سے فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں انہیں چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا کہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ مانگنے کی بجائے بیت المال سے جو ہے وہ اس کا وظیفہ جو ہے وہ دیا جانے لگا۔ تو یہ اسلام کے اندر جو ہے وہ معاشی حقوق ہیں غیر مسلموں کے، کہ ان کو جو ہے وہ ان کی بھی بنیادی ضروریات پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جہاں مسلمانوں کی ہے اسی طرح غیر مسلموں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اگلے جو معاشرتی حقوق ہیں۔ معاشرتی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ معاشرتی حقوق وہ حقوق ہوتے ہیں کہ اسلام معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، جیسے مسلمان بھی رہ رہے ہیں اور غیر مسلم بھی ان کے ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے حقوق کیا ہوں گے معاشرتی سطح پر؟ تو اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو معاشرتی حقوق بھی حاصل ہوں گے، یعنی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن اس میں یہ چیز ہے جس طرح مسلمان جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ اسلامی قوانین کی وائلیشن نہیں کرے گا معاشرے کے اندر، اور اسی طرح غیر مسلم بھی جو ہے ان حقوق جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کی جو ہے وہ پاسداری کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب فرض کریں کہ کسی غیر مسلم کے حوالے سے شراب جو ہے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں تو جائز ہے تو لہذا شراب کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ شراب جو ہے وہ معاشرے کے اندر یہ قانون ہے کہ اس کی پابندی ہوگی کہ یہ کوئی استعمال نہیں کرے گا، تو وہ پھر غیر مسلم بھی اس کی پابندی کرے گا۔ تو معاشرتی سطح پر معاشرے میں جو انسانوں کے جیسے کہیں کوئی ملازمت کے سلسلے میں جا رہا ہے تو وہاں پر بھی اسے جو ہے وہ اس کی اہلیت کی بنیاد پر اسے نوکری دینے کا معاملہ ہوگا۔ یہ لیکن آگے کچھ اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت مزید ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ تو ہو گئے معاشرتی حقوق۔ تو اس کے بارے میں مزید کیا فرمایا کہ ان کا لباس اور شادی بیاہ و دیگر رسومات کی آزادی ہوگی۔ معاشرے کی سطح پر یہی ہوتا ہے نا کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی سیلیبریٹ کرتا ہے، اور جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی شادی بیاہ کا معاملات ہوتے ہیں، اور پھر جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اس کی دفنانے کی یا جلانے کی ہندوؤں کے اندر جیسے ہوتا ہے، تو غیر مسلموں کو وہ ان کی رسومات کے مطابق جو ہے وہ اس کی تینوں کی پیدائش کی، شادی بیاہ کی اور مواد کے حوالے سے انہیں مذہبی آزادی ہوگی کہ وہ جس طرح اپنی مذہب کے مطابق جو ہے وہ اس کی رسومات کو کر سکیں گے۔ اب آ جاتے ہیں شخصی آزادی۔ شخصی آزادی کیا ہے کہ غیر مسلم پر شخصی معاملات میں ان کا قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ نکاح، طلاق، عدت یہ ہوتی ہے
کہ طلاق کے بعد جو عورت کو کتنے عرصے کے لیے جو ہے وہ شادی آگے کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو اس کے معاملے میں نکاح، طلاق، عدت، یا عورت کا خامد جو ہے فوت ہو جاتا ہے تو اس عورت کو کتنے عرصے تک کے لیے جو ہے وہ اس کی عدت جو ہے وہ اس کی اگلی شادی کرنے سے پہلے کتنا وقت گزارنا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ نکاح، طلاق، عدت، یہ سب ان کے قانون کے مطابق نافذ کیے جائیں گے۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نافذ کرے۔ تو شخصی آزادی کے حوالے سے جو مذہبی ان کے معاملات ہیں، جو ان کا مذہب کہتا ہے، تو اس کے مطابق وہ ان کے قوانین جو ہیں، عدالتوں کے اندر بھی اگر کوئی ان کے آپس میں غیر مسلموں کے اپنے خاندانی کوئی معاملات ہیں یا جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں اس چیز کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھا جائے گا کہ جو ان کا مذہب کہتا ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں، چھٹا پوائنٹ ہے معاہدوں کی پابندی۔ تو یہ غیر مسلموں کا جو ہے وہ حق ہے کہ ان کے جو معاہدے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہوئے ہیں وہ ان کی پاسداری کی جائے گی۔ تو غیر مسلموں سے کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کرنا اور کروانا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معاہدے کیے، خواہ ذمیوں کے ساتھ یا کفار کے ساتھ کیے، ان کو ایمانداری سے پورا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمیوں کے معاہدوں اور ان کے حقوق کا بڑا تحفظ اور اہتمام کرتے تھے، کہ مطلب جو ایک بات طے ہو چکی ہوئی ہے، جو معاہدہ ہو چکا ہوا ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے۔ اس بارے میں تو سورہ انفال آپ 9th کلاس میں پڑھائے ہوئے ہوں گے، کہ جس میں معاہدوں کے حوالے سے غیر مسلموں سے بھی اگر کیا گیا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ ان کے معاہدوں کی پاسداری کریں گے، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، کہ بے شک عہد کے بارے میں تو سوال کیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں 7واں پوائنٹ جو ہے ان کا حقوق، غیر مسلم کے حقوق میں، وہ ہے قانونی مساوات۔ قانونی مساوات کیا ہے؟ کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم رعایا کے لیے بھی ایک عام مسلمان کی طرح برابر کے قانونی حقوق ہیں، اور یہ ان کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے، الا اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، تم عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہ قانونی مساوات کے حوالے سے دشمن کے معاملے میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کسی دشمن کی دشمنی جو ہے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل تو اس صورت میں بھی کرنا ہے، تو غیر مسلم جو مسلم معاشرے کی ریاست کے اندر شہری ہیں، ان کے معاملات میں بھی عدل والا پہلو جو ہے وہ اس میں قانون کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ اب اس میں تو بے شمار مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں، کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا کسی لین دین کے معاملے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ان دونوں کے معاملات میں ساری شواہد کو دیکھ کر یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اور وہ مسلمان جو منافق کے درجے کا تھا، اس نے جب یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں دے دیا تو اس نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس سے بھی فیصلہ کروا لیتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا غیر مسلموں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہودی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور انہیں کہا کہ ہمارا یہ آپس میں جھگڑا ہے تو ہمارا فیصلہ کر دیں۔ تو وہ یہودی نے کہیں بتا دیا کہ ہم حضور کے پاس بھی گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں یہ فیصلہ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اس کے باوجود تم میرے پاس فیصلہ لے کر آئے، فیصلہ کروانے آئے، تو آپ اندر گئے ہیں اور تلوار لائے ہیں اور مسلمان کا سر قلم کر دیا، اور کہ اس کا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر یہ کرتے ہیں۔ تو یہ معاملات آپ کو علم میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا معاملہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ وقت ہیں اور آپ کی زرہ گم ہو گئی اور ایک یہودی کے پاس پائی گئی، تو اس وقت کیا ہوا کہ آپ خلیفہ وقت ہوتے تو آپ آرڈر کرتے جی اسے پکڑو اور اسے جیل میں ڈال دو، اس کے پاس میری زرہ نہیں، وہ عدالت میں گئے، عدالت قاضی کے پاس جو ہے وہ اپنا کیس دائر کیا، تو قاضی نے یہودی کو بھی بلا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور انہیں کہا کہ تم گواہ پیش کرو کہ یہ زرہ تمہاری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن اور اپنے غلام کو جو ہے پیش کیا کہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ میری زرہ ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ یہ تو باپ کی اور بیٹے کی اور غلام کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی گواہ ہے تو وہ لاؤ۔ انہوں نے کہا میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو قاضی نے کن کے حق میں فیصلہ دیا؟ حضرت یہودی کے حق میں دے دیا کہ یہ اس کے لیے پراپر گواہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ یہودی کی زرہ ہے۔ تو یہودی جو ہے اتنا متاثر ہوا اور اس نے مطلب اسی وقت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا کہ یہ خلیفہ وقت کا معاملہ ہے اور میرے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ تو اس نے پھر وہ زرہ جو ہے حضرت علی کو واپس کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ زرہ پھر اسے تحفے کے طور پر دے دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ قانونی مساوات کے حوالے سے بے شمار مثالیں ہیں جو کہ پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن چند ایک پر ہی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اب آ جائیں سیاسی حقوق۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلم کو سیاسی حقوق بھی دیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے مسائل حکومت تک پہنچائیں اور حکومت بر وقت ان مسائل کو حل کرے۔ اب اس میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ اسلامی ریاست کے اندر کسی غیر مسلم کو جہاں قانون سازی والا ادارہ ہے وہاں پر اس کی نمائندگی نہیں ہے۔ کیوں کہ قانون سازی جو ہونی ہے وہ تو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونی ہے، تو لہٰذا اس میں کسی غیر مسلم کی نمائندگی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کے یا غیر مسلموں کی ویلفیئر کے حوالے سے ہے، ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے، جو نچلے سطح پر جہاں مینجمنٹ کے معاملات ہیں وہاں پر غیر مسلموں کو جو ہے وہ نمائندگی دی جائے گی، لیکن جہاں قانون بننا ہے وہاں پر کسی غیر مسلم کی اجازت جو ہے نا وہ اسلامی ریاست نہیں دیتی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتا ہے نا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی چیز چاہے گا وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو لہٰذا کسی اسمبلی میں جہاں قانون سازی ہوتی ہے وہ چاہے صوبائی ہوں یا مرکز کی ہوں تو وہاں پر غیر مسلموں کو کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آج موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اس میں تو غیر مسلموں کی بھی سیٹیں جو ہیں وہ اسمبلیوں میں موجود ہیں، لیکن قانون سازی کے حوالے سے اسلامی ریاست جو ہے اس بات کی کسی قسم کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں سیاسی حقوق ہیں کہ وہ اپنے حقوق اور اپنے مسائل کو حکومت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنے فورم جو ہیں وہ انہیں فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو سیاسی حقوق ہو گئے۔ اب آ جائیں تعلیمی حقوق۔ غیر مسلموں کے جو تعلیمی حقوق ہیں، اسلام نے غیر مسلم پر تعلیم کے دروازے بند نہیں کیے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ کبھی بھی اسلامی حکومت نے کسی غیر مسلم کو حصول علم سے نہیں روکا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ نے اسلامی ورثہ ثقافت سے فائدہ اٹھایا اور آج غیر مسلم زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان جو ہیں وہ علم کے میدان میں سب سے آگے تھے تو اس وقت یورپ جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں پر کوئی تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ تو آج جس طرح مسلمان جو ہیں وہ یورپ کے اندر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح اس وقت یورپ کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے اور انہوں نے پھر علم حاصل کر کے اسے آگے بڑھایا اور آج دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں۔ اور اسلام نے مسلمانوں نے اس کام کو جو ہے جو ان کا ورثہ تھا تعلیم کے حوالے سے اس کو چھوڑ دیا اور آج اس درجے میں لیڈنگ رول نہیں اس طرح ادا کر پا رہے۔ تو بہرحال یہ غیر مسلموں کو اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ مکمل ان کے جو ہے وہ تعلیم کی مکمل مواقع جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ اب آ جائیں 10واں پوائنٹ ہے جو غیر مسلموں کا حق بنتا ہے وہ حسن سلوک ہے۔ ذمیوں سے حسن سلوک سے پیش آنا اور نرمی برتنا
ذمیوں کا حق ہے تاکہ وہ بھی امن و امان سے زندگی بسر کر سکیں اور اسلام کے امن پسند رویہ سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو سکیں اور سلطنت اسلامیہ کے وفادار رہیں۔ تو یہ حسن سلوک جو ہے یہ تو مسلمان معاشرے کے اندر ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا۔ اگر وہ ہمسائے ہیں غیر مسلم تو ان ہمسایوں کے حقوق میں بھی غیر مسلموں کے حق ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، ان کی کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو دور کیا جائے، اگر وہ کوئی محتاج ہیں ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور جو ہمسایوں کے حقوق ہیں وہ اسی کے مطابق غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا۔ اور مسلمانوں کے اچھے برتاؤ بھی کی وجہ سے تو یہ اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے کہ غیر مسلموں کے اوپر جب مسلمانوں نے جو ہے وہ غلبہ حاصل کیا تو ان کو ان کے اپنے لوگوں کی نسبت زیادہ جو ہے وہ سہولتیں فراہم کی۔ اور ایک واقعہ تو مسلمانوں کو یہ بھی آتا ہے نا کہ مسلمانوں نے ایک علاقے کو فتح کیا جو غیر مسلموں کا علاقہ تھا، تو انہوں نے ان کو وہاں پر وہ اسلام کے مطابق جو ہے حقوق دیے، تو پھر ایک وقت میں جنگ کے نقطہ نظر سے وہ علاقہ خالی کرنا پڑا، تو مسلمانوں نے غیر مسلموں کو بلا کر ان کے جو جزیہ ان سے لیا ہوا تھا وہ ان کو واپس کیا کہ اب ہم تمہارے جان مال کی حفاظت کے حوالے سے ذمہ دار نہیں، کیونکہ ہم اس علاقے کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ پیسہ ہمیں واپس کر رہے ہیں۔ اور وہ غیر مسلم حالانکہ انہی کے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے اس علاقے کے اندر آ رہے تھے، حالانکہ انہی کے مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کو یہ جو ہے وہ التجا کر رہے ہیں کہ تم ہمیں نہ چھوڑ کر جاؤ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کا حسن سلوک ہے کہ دنیا کے اندر جتنا بھی اسلام پھیلا ہے وہ مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے ہے، اور اسلام کی وہ برکات ہیں کہ جس کی وجہ سے غیر مسلم مسلمانوں کو کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ متاثر ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ تو حسن سلوک جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ یہ مسلمانوں کی ایک ذمہ داری میں ہے اور ان کا حق بھی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے غیر مسلموں کے جو حقوق تھے وہ آپ کے سامنے بیان ہو گئے۔ اب ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے تو میں ذرا دیکھنا چاہوں گا کہ کوئی کتنے بچے ہیں جو اس وقت موجود ہیں جو انگلش میڈیم والے ہیں۔ جی کوئی ہیں ذرا بولیں، بات کریں ذرا۔ جی انگلش میڈیم اسٹوڈینٹس ہیں؟ جی جی اچھا جی، اس میں ہی ہم دیکھ لیتے ہیں رائٹس آف نان مسلمس میں گڈ بیہیو، حسن سلوک ابھی جو ہم بات کی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ and let not the fettered others to you make you swear to wrong and depart from justice. Be just, that is next to piety and fear Allah. کہ یہ ہم آیت پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، تم عدل کرو۔ یہ بی جسٹ ہوا اقرب للتقویٰ، دیٹ از نیکسٹ ٹو پائرٹی اینڈ فیئر اللہ۔ تو یہ پروٹیکشن آف لائفز اینڈ ویلتھ، جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی کہ ان کی لائفز اینڈ ویلتھ کی پروٹیکشن جو ہے وہ اسلام مسلم معاشرے، مسلم ریاست کی یا اسٹیٹ کی جو ہے وہ ذمہ داری میں ہے۔ ریلیجس فریڈم، مذہبی آزادی کے حوالے سے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ نان مسلم کو جو ہے وہ ان کے جو مذہبی رسومات ہیں، اگر برتھ کے اوپر، میرج اینڈ ڈیتھ کے اوپر جو بھی ان کی رسومات ہیں وہ ان کو ادا کرنے کے حوالے سے ایک مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ان کے حقوق دیں۔ پروٹیکشن آف آنر، عزت کی حفاظت، ان کی پروٹیکشن، ریسپیکٹ نان مسلم سٹیزن ول بی ٹریٹڈ ایز مسلم، جس طرح مسلمانوں کی پروٹیکشن ہے اسی طرح غیر مسلموں کی بھی ہے۔ ابیوزنگ، الٹریٹنگ اینڈ چیٹنگ از فاربڈن، مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گورنرز کو جو ہے وہ یہی بات کہی کہ مسلم شوڈ بی پریونٹڈ فرام oppression
on non-Muslims, no non-Muslim should be harmed, کہ ان کی وجہ سے غیر مسلموں کو کوئی مسلمانوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. بائنڈنگ ٹو ایگریمنٹس، یہ بھی ان کے معاہدوں کی پاسداری جو ہے وہ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری میں ہے. اکنامک رائٹس، معاشی حقوق کے حوالے سے وہ بزنس کر سکتے ہیں اور ان کو پوری جو ہے وہ اکنامک پروٹیکشن جو ہے وہ دی جائے گی اس میں معاشرے کے اندر. پرسنل فریڈم، شخصی آزادی، جسے ہم نے اس بات کو بھی کہا ہے کہ غیر مسلموں کو جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال جو ہیں آپ کے سامنے رکھے تھے. دا ون ہو از ان آور پوزیشن از بلڈ آف آور بلڈ، یعنی کہ نان مسلم کے بارے میں یہ بات کہی. اٹ از آور ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ دا نان مسلمس، دیئر بلڈ از لائک آور بلڈ، کہ یہ مسلمانوں کے ان کی طرح غیر مسلموں کا بھی ہے کہ ان کے شخصی آزادی کا. سوشل رائٹس، معاشرتی حقوق میں بھی ان کو جیسے مذہبی آزادی کے حوالے سے معاشرتی حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں گے. فل فریڈم آف دیئر کلاتھس، سوشل کیئر اینڈ میرج رائٹس وغیرہ. اینڈ رول آف کمپینینس آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کے یہ بھی میں نے آپ کو چند ایک مثالیں جو ہیں وہ دی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہے کچھ ایگزامپلس جو ہیں پیش کی تھیں. پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے کہ ان کو اٹ ہیز دا رائٹ ٹو ووٹ for non-Muslims to participate in election and to make their own political parties، کہ وہ اپنے مذہبی معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کے لیے یہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک نچلی سطح پر آزادی ہے. رینکس اینڈ جابس، عہدے اور ملازمتیں وداؤٹ سینٹرل پوزیشن، the remaining positions are also open for all employment. Non-Muslim citizens can work in different positions based on ability، کہ وہ اپنی اہلیت کی بنیاد پر انہیں ملازمتیں دی جائیں گی سوائے ان کے جو کون سی پوزیشنز ہیں، سینٹرل پوزیشنز، جس میں ان کا کوئی وزیر اعظم، صدر، اس طرح کا یا اور کوئی قانون سازی کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں ان کو اس میں نہیں اجازت ہوگی، لیکن وہ اپنے باقی تمام شعبہ جات کے اندر وہ انہیں دیے جائے گی. سمری کیا ہے؟ اسلام desires that its followers should treat the non-Muslims as a doctor treats his patient. Due to this decent treatment, the Muslims have always been able to win the hearts of non-Muslims. May Allah bless us for practice. کہ مسلمان اگر جس طرح ڈاکٹر جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے ایک پیشنٹ کے ساتھ، تو اسی طرح ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے کر جانے کا معاملہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ذمہ داری میں ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے اور پھر ان کے دلوں کو جیتا جائے. یہ نہیں ہے کہ زبردستی، بلکہ ان کو اس کام میں اس انداز سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے کہ وہ بھی اپنی دلی چاہت کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جی